अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड आपने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा रिलीफ दिया गया पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। जाहिर है 40 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 15 रुपए डीजल के ऊपर। अब क्या हुकूमत वाकई ही जो है इतना ही रिलीफ दे सकती थी या इससे ज्यादा, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में जाके। बाकी जाहिर है बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सतह के ऊपर डेवलप हो रही है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के क्या खदशात हैं, क्या उनको लग रहा है कि डील हो रही है नहीं हो रही, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी और टॉप स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो चल रही है, मैं इस वक्त दुनिया के एक दूसरे हिस्से में बैठा हुआ हूँ, हर जगह के ऊपर एक ही बात हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल सतह के ऊपर बातचीत, आप किसी भी जगह के ऊपर जाएं वो यही हो रही है कि गजा में जो जुल्म और बर्बरियत इसराइली फोर्सेस की तरफ से ढाई जा रही है उसके ऊपर दुनिया इतनी खामोश क्यों है, क्यों नहीं फोर्सफुल अंदाज से रिएक्ट किया जा रहा, क्यों जो है हम देख रहे हैं कि खास तौर पर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और जो दुनिया के अंदर अमन की बात करते हैं, बड़े ममालिक हैं, वो भी बस आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कोई जोरदार अंदाज से इस मसले को उस तरह नहीं उठाया जा रहा जिस तरह उठाया जाना चाहिए। अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो इस वक्त खासतौर पर WHO की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है, 3000 के करीब फलस्तीन शहीद हो चुके हुए हैं। इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं और 48 के करीब जो सेहत के मराकज है वहां पे उनको भी निशाना बनाया गया है। 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं इस वक्त वहां पे बेघर हो चुके हुए हैं। वहां पे बिजली, पानी और बाकी जो रोजमर्रा की अशियाए जरूरियात हैं वो वहां पे लोगों को इस वक्त मुयस्सर नहीं है। तो क्या दुनिया इसके ऊपर इसी तरह खामोश रहेगी? इसराइल इसी तरह अपना जुल्म जो वहां पे डालते रहेंगे? क्या आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर कोई नया अमल अपनाया जाएगा? हमने देखा कि एक इंटरव्यू जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया, 60 मिनट एक प्रोग्राम है, उसमें अब वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वहां पे अमेरिकी कुछ बातचीत रहे हैं सऊदीज के साथ, मिस्र के साथ, वहां पे जो एक कॉरिडोर की बात की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लोग वहां पे जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको किस तरह निकाला जाए, एक सवाल के जवाब में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया, सुने जरा। Are you asking Israel to establish a humanitarian corridor in that area or get humanitarian supplies? Yes, our team is talking with them about that and whether there could be a safe zone. We're also talking with the Egyptians, whether there's an outlet to get these children and women out out of that area at this moment. But it's hard. बाइडन साहब ये फरमा रहे हैं कि हम इसराइल से भी बात कर रहे हैं और जाहिर मिस्र की एक लंबी सरहद लगती है जो इस वक्त अंडर सीज है इलाका गजा के साथ, उनसे भी हम कह रहे हैं बात कर रहे हैं कि ताकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उसके ऊपर बात की जाए और उसको मुयस्सर किया जा सके लोगों को। लेकिन लग ऐसी रहा है कि उस अंदाज से ये बात नहीं की जा रही जिस तरह होनी चाहिए और ये एक मुश्किल एक मरहला होगा खास तौर पर अमेरिकन के लिए, क्योंकि वो हमने देखा है कि हमेशा से वो बात करते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। फिर एक और उनसे सवाल किया गया अमेरिकी प्रेसिडेंट से कि क्या जो है इस वक्त जो इसराइली हैं वहां इस वक्त जो जंग वो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कवानीन के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं या करवाना चाहिए उनको? You would like to see a humanitarian corridor that allows some of the 2 million Gazans out of the area? Yes. You would like to see humanitarian supplies brought into Gaza? Yes. So you do not agree with the Israeli total siege of the Gaza Strip? I'm confident that Israel is going to act under the rules of war. There's a standards that democratic institutions and countries go by. And so I'm confident that there's going to be an ability for the innocents in Gaza to be able to have access to medicine and food and water. एक चीज जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के, जंग जारी है वहां पे, क्या जंग हो रही है वाकई? अब हमास कहाँ पे, इजराइल कहाँ पे? इसराइल के पीछे जो बड़ी ताकतें हैं खासतौर पर अमेरिका वहां पे मौजूद है, तो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक क्या इसको हम एक जंग कह सकते हैं?
ساتھ میں جو بات کر رہے ہیں امریکی پریزیڈنٹ کے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ محاصرہ ہو اس انداز سے جس انداز سے اسرائیل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور سوال کے جواب میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہاں پہ اس وقت جو اسرائیلی قبضہ کیا جا رہا ہے جو ہے غزہ کے علاقے میں، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہاں پہ حماس کے حوالے سے جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس حوالے سے جو امریکی پریزیڈنٹ صاحب نے کیا جواب دیا، سنیں ذرا۔ Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. امریکی پریزیڈنٹ جو اس سوال کے جواب میں یہی بتا رہے ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کے علاقے میں جائیں، گراؤنڈ آپریشن کریں، حماس کا خاتمہ کریں آن گراؤنڈ، اور اس کے بعد جو فردر جو معاملہ طے ہونے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے۔ آپ کیا اس قبضے کی کوئی اجازت دے رہے ہیں؟ جو چیزیں کچھ انکلیئر ہیں۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ سیکورٹی انالسٹ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بھی ویلکم ٹو دا شو، اور حسن ایوب صاحب آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے 2 ہفتوں کے بعد۔ کافی سارے لوگ میرے سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کہیں ایئر وائی چھوڑ تو نہیں گئے۔ میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ میں موجود ہوں اور تھوڑی چھٹی پہ ہوں، فیملی کمٹمنٹس ہیں، اور میں حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب معاملات جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش تو کی جا رہی ہے، ظاہر ہے امریکنز ہی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ساری کی ساری اس موومنٹ کو، کہ کس طرح اس سارے معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ کوئی پیسفل سولوشن آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو اسرائیلی پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مور از کمنگ، اور جس انداز سے وہ تمام اپنی فورسز کو غزہ کے بارڈر کے اوپر وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور لگ ایسی رہا ہے کہ اٹس ویری ایمیننٹ کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ ایک گراؤنڈ اسالٹ بھی کریں گے، اور جو بھی باقی کچھ وہاں پہ کچھ موجود ہے، ویسے تو جو ہمیں تصاویر نظر آ رہی ہیں کچھ بھی وہاں پہ بچا نہیں ہے۔ تو اب آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کانفلکٹ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے آج مدعو کیا مجھے۔ دیکھیے، اس کانفلکٹ کو دیکھنے کے 2 انداز فکر ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں پہ انسانی صورتحال کیا ہے، جو کہ انتہائی دگرگوں ہیں اور روزانہ مزید تر دگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تقریباً 2750 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی، اور تقریباً 1/4 آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے آلریڈی 1 ہفتے کے اندر۔ ان کے پاس پانی، ان کے پاس خوراک، ان کے پاس ادویات جو ہے وہ نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، اور ایون میڈیا کے 10 لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں۔ تو یہ تو انسانی صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، یہ ایک آئیڈیلسٹک اور نارمیٹو ازمپشن ہے، لیکن جو حقائق ہیں اس کو بھی میرے خیال میں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، دونوں جو متحارب قوتیں ہیں، اسرائیل اور حماس، ان کے جنگ کے مقاصد ڈفرنٹ ہیں، پہلے یہ سمجھنا چاہیے۔ حماس نے اپنے کچھ جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، 3 مقاصد اس نے آلریڈی حاصل کر لیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسئلہ فلسطین جو یوکرین کی جنگ کے بعد دب گیا تھا، اب وہ دوبارہ عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا امن و سلامتی کے مسئلے کے طور پہ ریوائیو ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ عرب اسرائیل تعلقات کی نارملائزیشن کے حوالے سے ان کو تشویش تھی، اب وہ بھی پبلک جو سینٹیمنٹ ہے گلوبل، جو پروٹیسٹ ہیں اور میڈیا کا جو پریشر ہے، اس کے بعد جو موجودہ حالات میں فوری طور پر عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن جو ہے شاید ایک پولیٹیکلی افورڈیبل آپشن نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر عرب اور اسرائیل کے تعلقات بالکل نارمل ہو جاتے تو پھر جیو پولیٹیکلی یہ پورا خطہ امریکہ کا اسفیئر آف انفلوئنس بن جاتا، جو کہ چین اور روس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کاسٹ آف آکوپیشن ہے اسرائیل کی، وہ بھی بیسیکلی حماس نے بہت زیادہ قیمت کے ذریعے، بہت زیادہ قربانیوں کے بعد
بہت بڑھا دی ہے. تو یہ 4 مقاصد تو وہ حاصل کر چکے ہیں, لیکن ان ریٹرن انہوں نے اس کی آبویسلی قیمت بہت ادا کی ہے, اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں شاید مزید ادا کریں گے. اب ہم آتے ہیں اسپیسیفکلی کہ جو سفارتکاری چل رہی ہے, بدقسمتی سے اس کا مقصد بھی جنگ بندی نہیں ہے, اس کو حقیقت سے سمجھنا چاہیے. جو امریکہ کی سفارتکاری چل رہی ہے, 7 ملکوں کا بلنکن صاحب نے جو دورہ کیا ہے, اس میں ان کا پرسپیکٹو صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے, بلکہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے. یعنی کہ اسرائیل اپنی ٹرمز کے اوپر جتنا پین اور ڈیمیج حماس اور فلسطین پہ انفلکٹ کر سکتا ہے, اس کی اس ایکٹیویٹی میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے. کسی اور ریاست یا گروپ کو اس تنازع میں داخل ہونے سے روکنا امریکی سفارتکاری کا مقصد ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری طرف یہاں پہ میں تھوڑا سا علی محمد صاحب آپ کو روکوں گا. ایک سوال یہاں پہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ رشین اور چائنیز جو ہے ایک انفلوئنس اس ساری گیم کے اندر, وہ ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح امریکنز ہیں, جان بلنکن وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, رشینز اور چائنیز سٹیٹمنٹس ان دیکھ رہے ہیں ان کے فورن منسٹریز کی آ رہی ہیں, لیکن اس انداز سے جس انداز سے جو امریکنز فور فرنٹ پہ ہیں, یہ دونوں طاقتیں تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے سائڈ کے اوپر, وہ دیکھ رہے ہیں, مے بی بہائنڈ دا سین کسی جگہ کے اوپر وہ ان پلے ہوں, لیکن ایسا ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. بہت اہم سوال کیا, تھینک یو فار دیٹ. دیکھیے اوبیسلی ان کا جو انداز اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ امریکہ سے ڈفرینٹ ہے, اینڈ دے آر ویری کیئرفل اینڈ ٹیکٹفل. تو سفارتی سطح پہ دیکھیں, سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا جس کے بعد کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں نکلا, اس کی وجہ یہی تھی کہ امریکہ کی کوشش تھی فرانس اور برطانیہ کی سپورٹ کے ساتھ کہ سیکیورٹی کونسل کے ذریعے سے حماس کو ایک دہشت گرد گروہ ڈکلیئر کروا کے اس کے خلاف جو وار ہے اسرائیل کی وہ لیجیٹیمائز کی جائے یو این سیکیورٹی کونسل میں. لیکن چائنا اور روس نے چونکہ اس کو اپوز کیا, اسی وجہ سے کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں نکلا. دوسری بات, جو پرنسپل پوزیشن چین اور روس کی ہے وہ کوائٹ سملر ٹو پاکستان پوزیشن ہے. لیٹ می ایکسپلین دیٹ. چین, روس اور پاکستان تینوں کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اور سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز. لیکن روس کی پوزیشن آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے پاکستان سے, کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آکوپائڈ ٹیریٹری کو اسرائیل چھوڑے, 1967 سے پیچھے بارڈرز پہ جائے, یعنی کہ مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہو, اور پرماننٹ جو اس کا کیپٹل ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے. اچھا, لیکن جو میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ, کہ دیکھیں اس وقت ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس ریجن میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس کے سپورٹ میں باقی ممالک کو کے لیے لابنگ کریں. وہ قطر بھی گئے, وہ مشال صاحب سے بھی ملے, حماس کی لیڈرشپ سے بھی ملے, اور لوگوں, وہ لبنان بھی گئے, شام بھی گئے. تو وہ آپ کو جو ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے وہ ان 2 لیولز پہ نظر آ رہی ہے. اچھا, لیکن جو آپ نے روس اور چین کے حوالے سے سوال کیا, اس کو سب سے زیادہ فیکٹر ان امریکہ اور اسرائیل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے اسرائیل نے شام کی بھی 2 ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا اور ان کو ٹیمپریریلی ناکارہ بنایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کو یہ احتمال تھا کہ روس اور چین سے جو آرمز کی سپلائی شام میں لینڈ کریں گی وہ زمینی راستوں سے حزب اللہ اور دیگر گروہوں کو ملے گی, تو اس کو پہلے ڈیمیج کر دیا جائے. میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا خاور صاحب, آپ کی اجازت اگر ہو تو. حسن, آپ سوال بھی کر لیجیے گا اور میرا بھی ایک سوال لے لیجیے گا. آپ کو چاہے پاکستان کے اندر موجود ہیں, پاکستان کو جو فورن آفس ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ افیکٹولی اس ایشو کو لے کے ہماری جو کوارڈینیشن یا جس سطح کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں, او آئی سی کی سطح کے اوپر یا ہمارے جو ریجنل تعلقات ہیں اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں افیکٹولی, یا پھر ہم وہی چاند ایک اسٹیٹمنٹس اینڈ دیٹس اٹ؟ دیکھیں جی, بظاہر تو مجھے تو لگتا ہے کہ چند ایک سٹیٹمنٹس ہی ہیں, عملی اقدامات تو آپ نے اس طرح کی دیکھے نہیں ہیں انٹل کے انلیس. اگر آپ دیکھیں تو جو قوم ہے پاکستان کی وہ تو ساری کی ساری جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. آپ یقین کریں کہ جب ویجولز دیکھتا ہوں موبائل کے اوپر تو میری تو رات کو نیند اڑ گئی وہ دیکھ کر. جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, شیرخواہ بچوں کی جب میں نے ان کی میتیں دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ یعنی میرے پاس تو اس کے الفاظ نہیں ہے کہ میری کیفیت کیا تھی. سر, میرا سید محمد علی صاحب سے کوشچن ہے. سید محمد علی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو پرزنرز آ چکے ہیں حماس کے پاس, ان پرزنرز کی ایکسچینج کے لیے کوئی ایسی چیز, یہ پرزنرز اتنے کوئی ویلیوبل ہیں کہ حماس اور ان کی نیگوسیشنز ہو سکے اور یہ جنگ بندی کسی طریقے سے ممکن ہو سکے؟ کیونکہ بظاہر جو اس وقت المیہ ہے, انسانی المیہ غزہ کے اندر, آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں
اور نہ بجلی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ ایون بجلی پانی تک نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تو یہ تو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، تو کئی لوگ تو لگتا ہے کہ بھوک سے مر جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور کیا یہ جو ان کے پاس آ گئے ان کے قیدی، یہ کوئی بارگیننگ چپ ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ تقریباً میں نے 30 ممالک کی پوزیشن اور ریئیکشنز دیکھی ہیں. اس میں پاکستان کی پوزیشن شاید سب سے زیادہ بولڈ اور کلیئر ہے کہ ہمارے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جینوسائیڈ کا ورڈ استعمال کیا ہے. ایک طرف نہ صرف کہ انہوں نے آپ کا کھانا پینا، پانی، ادویات سب کچھ بند کر دیا ہے، اور پھر سویلین کے اوپر مسلسل بمباری جاری ہے. تو یہ جینوسائیڈ کا معاملہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات جو آپ نے کی، وہی اصل آگے جو وے فارورڈ ہے، اس میں یہی 3 چیزیں آپس میں پلے آؤٹ کریں گی کہ جو یہ ڈیپینڈ کریں گی کہ وار کب تک چلتی ہے اور کتنا مزید ڈیمیج ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ جو اس وقت سفارتکاری اسرائیل، امریکہ اور مصر کے درمیان چل رہی ہے، اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو فلسطینی وہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو الاؤ کرے مصر کہ وہ ادھر آنے دیں. لیکن مصر نہیں آنے دینا چاہتا. اور مصر کیوں نہیں آنے دینا چاہتا؟ اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹکلی ایکچولی حماس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کو یہاں سے نکال دیا تو یہ آپ اپنی زمین بھول جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے اس پہ ہمیشہ کی طرح قبضہ کر لیا، اینڈ یو کین فورگیٹ اباؤٹ اٹ. اب آپ پوری زندگی جو ہے وہ ریفیوجی ہی رہیں گے اور ہمارے سر پہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ ان کی تشویش ہے مصر کی. اس لیے سے وہ پرزنرز جو تھے، جو قیدی ان کے پاس ہیں، تو ان سے متعلق بھی جواب لے لیں. جی، وہ دوسرا اسپیکٹ ہے. اب جو 150 سے 200 کے درمیان فگرز آ رہی ہیں، جو قیدی حماس کے پاس اسرائیلی ہیں، وہ بارگیننگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اچھا، تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ کئی ممالک، ترکی، قطر اور مصر، ان کی جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین انٹرونشن الاؤ کی جائے، ان کو ایک فری پیسج تھوڑی دیر کا اسرائیل الاؤ کرے کہ وہاں پہ فوڈ، دوائیں، پانی، یہ سب کچھ پہنچ سکے. لیکن اسرائیل نے ابھی تک اس کو الاؤ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کو بارگین کرنا چاہتا ہے ان ریٹرن کہ جی اس کے قیدی پہلے چھوڑے جائیں تو پھر میں باقی 20 لاکھ 23 لاکھ جو فلسطینی ہیں ان تک پانی اور ادویات پہنچنے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، 6000 بامز ابھی تک پھینکے جا چکے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ابھی تو بیجنگ پہنچ گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ واضح طور پر سامنے آئی ہے. تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ابھی بھی جو OIC کی سطح کے اوپر جو ہمیں کام کرنا چاہیے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا پچھلی حکومت کے دوران کافی فورسفل انداز سے اس طرح کے ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی جاتی رہی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے جو نگراں حکومت والے ہیں وہ کیوں اس طرح خاموش ہے. جس طرح بھی حسن بھی بتا رہے تھے کہ چند ایک سٹیٹمنٹس ہیں، کہیں کوئی دورہ نہیں کیا گیا، کہیں کوئی ایمرجنسی میٹنگ نہیں کال کی گئی. تو جو صاحب کیوں نہیں یہ جاگ رہے؟ نہیں، یہ پاکستان کا یہ المیہ نہیں ہے. مصر، اردن، شام، عراق، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، UAE، سارے جتنے بھی ممالک ہیں، مراکش، ٹیونس، کسی نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے، کسی نے نرم کیے ہیں، لیکن ہیں الفاظ ہی. وہاں بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہاں آبادیوں کی آبادیاں منجیا میٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ نے جو بتایا 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو 23 لاکھ میں آ دے تو پھر بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی تانگ عمل بجانگ عمل. ہم نے بھی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے اور وہ بڑے پرجوش ہیں، نہ وہ ہتھیار پھینکنے کو تیار ہیں، نہ وہ کوئی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم سارے جو ہے نا، ایچ ون آف اس، ایوری باڈی، میں محمد علی صاحب کو شامل کرتا ہوں، ہم صرف لپ سروس اور پیسو ریزسٹنس، یعنی ہاں جی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہاں جی بچے مر رہے ہیں، لیکن کیا کریں جی، اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا ان کو چاہیے ہتھیار پھینک کے اسرائیل کی بادشاہت جو ہے، ہیجمنی جو ہے وہ تسلیم کر لیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں حماس ہو، حزب اللہ ہو اور دوسرے ان کے گروپس ہوں، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہمارے میں سے بچے یا نہ بچے، ہم نے اسرائیل کو سبق سکھانا ہے
اور انہوں نے اس دفعہ واقعتاً اسرائیل کے یعنی ان کے ٹھیک ٹھاک گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کے لیے. ویسے میرا خیال ہے خاور صاحب کہ بات یہ ہے کہ جو حماس نے حملہ کیا، میں نے تو اس کو لاسٹ ٹائم بھی اس کو 9/11 سے تعبیر کیا تھا کہ 9/11 جو اٹیک تھا وہ بڑا سکسیسفل تھا، لیکن پھر اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی دنیا بھر میں مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی آئی. تو حماس کا یہ اٹیک تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو مجھے لگا کہ فلسطینیوں کی جو زندگی ہے اس میں مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اور دیکھیں ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں، جو ان کی اس وقت زندگی ہے اس میں قیامت برپا ہے. اور وہ قیامت بھی ایسی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ لوگوں کے لیے دن رات اپنے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، تو اس کے اپنے بیٹے کی، چھوٹے بچے کی لاش اس کے سامنے آ گئی ہے. تو اس کے اوپر زندگی جو ہے وہ کیا گزری ہوگی، اس کی کیفیت سوچیں. ہم سب صاحب اولاد ہیں، اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں ویژولز دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے جو ہے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یہ تو سارے فیکٹس اینڈ ویژولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب محمد علی صاحب دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو غزہ کا سیج ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہے. وہاں پہ جس انداز سے اسرائیل آگے بڑھنا چاہ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور امریکنز جو ہے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں کہ گو ہیڈ ود دیٹ. وہاں پہ جا کے آن گراؤنڈ جو بھی آپ نے قبضہ کرنا ہے، جو بھی انفراسٹرکچر آپ نے جو حماس کا آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے، جو بھی تھوڑی بہت ان کی سپورٹ ہے پاکٹس کے اندر، اس کے اوپر جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کام کریں، اس کے بعد واپس آ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسنٹلی جس طرح اسرائیلی سعودیز کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہے تھے، ایک ڈیل آف دا سینچری کی بات ہو رہی تھی. ٹونی بلنکن آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ہم دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ آگے بڑھائیں، کیا یہ اسرائیلی جو اپنا کام ہے غزہ کے حوالے سے جو کام وہ کر رہے ہیں، جنگ وہاں پہ انہوں نے ظاہر وہاں پہ لاگو کی ہوئی ہے، اس کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں سعودیز کے ساتھ بھی یہ معاملہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ابھی اس وقت تعطل کا شکار ہو گیا، لیکن لگ یہی رہا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو کام کرنا ہوتا ہے امریکنز نے وہ کر گزرتے ہیں. بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے جو ڈٹرمن کرے گا کہ آگے چیزیں کیسے پلے آؤٹ ہوں گی. پہلی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس لیے میں نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ ٹیمپریریلی یہ جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے وہ سسپینڈ اس لیے ہو گیا کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، یہ پولیٹیکلی کاسٹلی ہے آبویسلی. لیکن دیکھیں اسرائیل کے اس جنگ کے تین آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی آپ نے سارٹ چلایا. نمبر 1 ان کا امیڈیٹ شارٹ ٹرم ملٹری آبجیکٹیو یہ ہے کہ حماس کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس کی ملٹری کیپیبلٹی کو ڈسٹروائے کیا جائے. نمبر 1 اس لیے وہاں سے ناردرن غزہ سے ان کو ڈسلوج کرنا اس لیے ضروری ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پہ جو ان کا سپورٹ سسٹم ہے، ملٹری سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، ٹنلز ہیں، ویپن سسٹم ڈپلائڈ ہے، ان سے ان کو دور کیا جائے. اور پھر وہاں سے راکٹ کے سٹاک پائلز ہیں، کیونکہ اربن وارفیئر ہے، وہ اسی ایکو سسٹم، اگر وہاں سے عوام نکل جائے تو وہ جنگ نہیں لڑ سکے گی حماس. اس لیے حماس نہیں چاہتی کہ فلسطینی جو سویلین بھی ہیں وہ وہاں سے جائیں، کیونکہ اربن وارفیئر میں تو وہ انہی گلی محلوں میں وہ سروائیو کرتے ہیں، وہیں ان کا سپورٹ سسٹم اور سمپتھی اور ویپن سسٹم آتا ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی جائیں، اور میرے خیال میں وہ شاید سارے جائیں گے بھی نہیں، اور نہ اسرائیل جانے دے گا اور نہ شاید مصر ان کو ویلکم کرے گا. دوسری بات یہ ہے، دوسرا آبجیکٹو اسرائیل کا یہ ہے کہ ان کو بے دخل کر کے گریجولی مزید ٹیریٹری پہ قبضہ کیا جائے، اور یہ ایک بہت بڑا سگنل فلسطینیوں کو بھی ہوگا، حماس کو بھی ہوگا، ان کے انٹرنیشنل سپورٹرز کو بھی ہوگا کہ دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں. جس طرح ابھی حسن صاحب نے بھی بات کی، ہوگا وہ جو نتنیاہو صاحب نے کہا تھا کہ جنگ تو حماس نے شروع کی ہے لیکن ختم ہم خود کریں گے، اور کب کریں گے؟ اپنی مرضی سے کریں گے، تاکہ ہم اپنے مقاصد اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں ابھی لیکن دو چیزیں اور ہیں جو میں کوئکلی آپ سے شیئر کرتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو روس اور چین کی بات میں مکمل نہیں کر سکا تھا، روس ریئلسٹ پیراڈائم میں روس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے، اس لیے کہ جتنی یہ جنگ لمبی چلے گی اور جتنا پھیلے گی اتنا زیادہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا فوکس، پریشر اور اٹینشن یوکرین کی وار سے مبذول ہوگی، جو کہ رشیا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے،
کیونکہ وہ چاہتا ہے ایگزیکٹلی وہ چاہتا ہے کہ ان کی جو کانسنٹ، میں آپ کو بلکہ آلریڈی دیکھیں جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تشویش کا اظہار کیا کہ بھائی یہ سارے جو ایمونیشن اور ویپن سسٹم اگر اسرائیل جانا شروع کر دیں گے تو کہیں ہماری سپلائی لائن افیکٹ نہ ہو جائے ملٹری کی، جو کہ ہمیں سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے اگینسٹ رشیا. تو رشیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرا محاذ کھلے تاکہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی جو توجہ ہے وہ یورپین محاذ سے مڈل ایسٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو. اور ریئلسٹ پیراڈائم میں چین کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ایسٹ چائنا سی میں امریکہ کی کانسنٹریشن جو ہے، روس کو سوٹ کرتا ہے یورپ میں، تو مڈل ایسٹ تو دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہاں سے ان کی توجہ ڈائیورٹ ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امن فوراً آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ متحرک قوتوں اور گروہوں کو چین اور روس کی سپورٹ آئے گی، اور اسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں حماس بینک کر رہے ہیں اور وہ ہوپ فل ہیں کہ ڈائریکٹلی تو نہیں آئے گی کیونکہ اسرائیل نیوکلیر پاور ہے. ایرانین تھریٹ کو آپ کس طرح لے رہے ہیں؟ ایرانینز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیلیز باز رہے ہیں، ادروائز ہم وہاں پہ زلزلہ لے آئیں گے. جی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ایران اس چیز کو ریکوگنائز کرتا ہے. حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ چونکہ مڈل ایسٹ کی واحد نیوکلیر طاقت ہے، ایٹمی ہتھیار ہیں اسرائیل کے، تو ڈائریکٹ کنونشنل وار تو آپشن نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ گروپس کے ذریعے، چاہے وہ ہوتی ہوں، چاہے وہ الاقصی بریگیڈ ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، ان کے ذریعے سے ان کی کوشش ہوگی. دیکھیں کچھ جھڑپیں تو ہوئی ہیں ابھی لبنان کے سرحد پہ، آپ جانتے ہیں بالکل، اور اس کو کنسیڈر اسرائیل بہت امپورٹنٹلی کر رہا ہے. 3 لاکھ اس نے فوج لگائی ہے غزہ کے پاس، لیکن اس نے تقریباً 28 شہر جو لبنان کی سرحد کے پاس ہیں ان کو خالی کرا دیا ہے، تاکہ وہ اس آپشن کو اوپن رکھنا چاہتا ہے کہ جو صورتحال کا تل اویو میں ان کو سامنا ہے، اگر وہاں سے بہت زیادہ ہیوی اٹیک آنا شروع ہو جائے لبنان سے حزب اللہ کی جانب سے تو زیادہ ہیوی کیجولٹیز نہ ہوں. لیکن وہ تو ہلکی پھلکی ہے نا، کوئی زیادہ تو مطلب کوئی معاملہ بڑا تو نہیں ہے، وہ تھوڑی بہت مارٹر شٹر پھینک رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے کسی بھی تنظیم نے، چاہے وہ عراقی ہے، چاہے وہ ان کی ہے لبنان کی ہے یا کسی بھی ملک کی ہے، تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ اٹیک نہیں کیا. تو جیسے وہ چوئی صاحب فرما رہے تھے نا کہ ان کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا آن دیئر اون، تو یہ تو جنگ اب جو ہے وہ بظاہر فلسطینیوں کو خود ہی لڑنی پڑے گی. اگر وہ کوئی امید ہے ان کو، یعنی کوئی پراکسی سپورٹ ان کو مل سکتی ہے جیسے سید محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن ایکچولی اگر بوٹس آن گراؤنڈ آتے ہیں اسرائیل کے غزہ کے اندر، تو آئی اسٹل ڈاؤٹ، آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ کہ کوئی ملک جو ہے وہ ان کے لیے ملٹری ایڈ ان کو پرووائڈ کرے گا، کوئی بھی مسلم ملک. اور ایک کوئک اس میں چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں حزب اللہ کے اگینسٹ جو امریکہ نے ڈیٹرنس ڈپلوائے کیا ہے نا، وہ 2 کیریئر بیٹل گروپس اس نے بحر روم میں ڈپلوائے اسی لیے کیے ہیں کہ وہ سگنل جو ہے، وہ میسج جو ہے وہ حزب اللہ کو ہے کہ اگر آپ انوالو ہوں گے اس جنگ میں تو پھر مطلب ہمیں بھی انوالو ہونا پڑے گا اگینسٹ لبنان. تو یہ ان کے اگینسٹ تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے جو پوری شطرنج کی جو بازی ہے وہ کافی کمپلیکس ہے. اور آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، لیکن ہمیں جو فلسطینی ہیں ان کے حوصلوں کی داد دینی چاہیے. میں 2-3 دفعہ جو ان کے اسپوکس مین ہیں حماس کے، ان کے ساتھ کئی پروگراموں میں شامل ہوا، انہوں نے کہیں کوئی رحم کی اپیل، مایوسی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے جو ہے بیسیکلی قیمت بڑھا دی ہے اپنے آکوپیشن کی، ہم روز مرتے تھے تو ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے کیوں نہ مرے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وائی شوڈ وی ڈائی آن آور نیز وین وی کین ڈائی آن آور فیٹ. اچھا چودھری غلام صاحب، OIC کا اجلاس 18 اکتوبر تک چلا گیا. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ OIC بس وہ کہا جاتا ہے نا کہ بس ایک برائے نام آرگنائزیشن ہے. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی اثر OIC کی طرف سے ڈالا جائے گا اس سارے کانفلکٹ کے اوپر، یا بس وہی آئیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں گے اور چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا بھی کلائم ڈاؤن ہے. وہ جو بڑھ کے ہیں اور ہم ملیامیٹ کر دیں گے 24 گھنٹے میں، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جب امریکی وزیر خارجہ وہاں دورے کر رہے ہیں اور ان کو کوئی زیادہ رسپانس بھی نہیں دیا جا رہا سعودی عربیہ سمیت، تو اس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس بھی یعنی ان لمیٹڈ وقت نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ملیامیٹ کر دیں، تباہ کر دیں، ختم کر دیں. ان کے جو اس وقت ان کو جو ضرب کاری لگی ہے، کاری ضرب جو ان پر حماس نے لگائی ہے، اس کا زخم جو ہے وہ لمبے عرصے تک وہ چاڑتے رہیں گے.
اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی کئی اور ان کو سرپرائزز ملیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ ادھر 5000 بچے فوت شہید ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے 500 سپاہی، تو یعنی فلسطینی اس کے لیے بھی تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم ویسے بھی ماریں جیسے ابھی آپ نے کہا، تو پھر ہم نے موت کو ماسی کہنا ہی کہنا ہے، ہم نے اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑنا. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو کئی طرف سے اسرائیل کے اوپر وہ یلغار کریں گے اگر 2-4 دن میں سیز فائر نہیں ہوتا اور پیس از ناٹ گیون اے چانس. چودھری رام سین صاحب بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب نے اس پروگرام کے سلسلے میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں، دنیا کے اندر اس وقت یہ جب کانفلکٹ شروع ہوا اس کے بعد ایک بحث جاری و ساری ہے کہ کیا یہ دنیا ایک تیسری بڑی جنگ عظیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لگ یہی رہا ہے، میں ادھر امریکہ اور کینیڈا کی طرف موجود ہوں، کہ یہ کانفلکٹ، یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اب کسی نہ کسی سطح کے اوپر فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کرنا پڑے گا دنیا کو، کیونکہ اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے نہیں. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت سیاسی سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہمارے تاحیات قائد میرے اور حسن ایوب صاحب کے محترم نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور کیا ان کے چیلنجز ہیں، کس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. حسن کے پاس کوئی اندرونی خبر بھی ہے، پروٹیکٹیو بیل ان کو پروٹیکٹیو بیل کہاں سے مل رہی ہے، ریڈ کارپیٹ وہ جو گنا جا رہا ہے تو کس پاکستان کے شہر کے اندر اس کو بچایا جائے گا، اسلام آباد، لاہور، کراچی. کافی خبریں ہیں، انٹرسٹنگ خبریں اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان جو بھی ملک کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر بالکل وہ تیاریوں کے اندر مشغول ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر واپس آ رہے ہیں 4 سال کے بعد. بہت بڑا انقلاب جو خبریں ہمیں سنائی جا رہی ہیں کہ لایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، معاشی سطح کے اوپر، معاشرتی سطح کے اوپر ملک کے اندر جو ہے انشاءاللہ دودھ اور جو شہد کی نہریں بہیں گی جب محترم جو تاحیات قائد ہیں وہ قدم رنجا فرمائیں گے. ظاہر ہے لیکن وہ ایک مجرم بھی ہیں، کانویکٹ ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے ان کو ایک پروکلیمڈ اوفینڈر بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو کیا ہوگا؟ محترم جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بس بتا دیا ہے کہ سطحی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. سنیں ذرا. ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ 21 اکتوبر سے کوئی 1-2 دن پہلے جو ہے عدالت سے رجوع کرے گی، اور ان سے 3-4 دن کا ٹائم ہے وہ مانگا جائے گا کہ آپ اتنا ہمیں ٹائم دیں تو ہم آ کے پیش ہوں. جو بڑی آسانی سے مل جائے گا، مل جانا چاہیے. جب وہ ٹائم مل جائے گا تو انشاءاللہ مین ٹائم وہ لاہور اپنے گھر سے، لاہور سے ہو کے ریسیپشن اور جلسہ سے خطاب کر کے تو وہ اگلے روز یا اس سے اگلے روز جو ہے وہ جا کے پیش ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنا دی ہے کہ اب جو موجودہ عدلیہ ہے وہ آزاد ہے، اور ماضی کی عدلیہ کے اوپر ہمیں کچھ کنسرنز تھے، اور اب جو ہے عدلیہ اچھے فیصلے کر رہی ہے. اور آپ کو پتا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک روایت رہی ہے، ان کا ایک ماضی ہے کہ عدلیہ جو اچھے فیصلے کرتی ہے، جو ان کی مرضی کے بہت اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جو پھر فیصلے اچھے نہیں کرتے تو ان کے حوالے سے ان کے کیا بیانات عملی طور پہ بھی انہوں نے کر کے دکھائے ماضی کے اندر، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیا فرما رہے ہیں محترم رانا ثناءاللہ صاحب؟ سنیں. اب اس وقت ہمیں اس بات کی بھی بڑی تسلی ہے کہ ایک انتہائی لیگل مائنڈ رکھنے والا انڈیپینڈنٹ شخص جو ہے، جج جو ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ کی جو ہے وہ سربراہی کے اوپر جو ہے وہ فائز ہے. تو اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اور اس قسم کے حربے جو کسی زمانے میں اپنائے جاتے رہے اور خود لوگ ذاتی طور پہ ثاقب نثار جیسے لوگ ملوث رہے، ایسی صورتحال اب درپیش نہیں ہے. سب سے اہم جو ہے اس کے اوپر کامنٹ میں دیکھ رہا تھا ناظرین، وہ ہمارے پروفیسر احسن اقبال صاحب کا ہے. پراپر لیڈر چاہیے، پاپولر لیڈر نہیں چاہیے. لیکن کسی بھی ملک کے اندر، جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے ناظرین، جب تک لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، مطلب جب تک آپ پاپولر نہیں ہوں گے، لوگوں کا مینڈیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو آپ کیسے پراپر لیڈر بن سکتے ہیں؟ لیکن پروفیسر صاحب ہیں وہ ہمیشہ جو ہے مختلف توجیحات، مختلف تشریحات ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں. سنیں ذرا.
میں یہ کہوں گا پاپولر لیڈر کی نہیں، پراپر لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو ملک کے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے پورے ملک کے اندر یکجہتی پیدا کرے، کنسنسس پیدا کرے، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو 21 اکتوبر کا ان کا استقبال ہوگا وہ پاکستان کی سیاست کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا۔ چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، پہلے میں ذرا حسن ایوب سے پوچھ لوں، یہ پراپر اور پاپولر کا جو فرق ہے یار ہمیں بھی کچھ سمجھا دیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ پراپر کیا ہوتا ہے اور پاپولر کیا ہوتا ہے۔ بس پہلے تو میں آپ کو کہوں گا گڈ ٹو سی یو خاور صاحب، آپ کو 2 ہفتے بعد دیکھا، تو یہ آپ بندیال صاحب کی طرف نہ چلے جائیے گا، جیسے انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کو پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ججز گیٹ سے بلایا تھا جبکہ وہ اس وقت کسٹڈی میں تھے، تو دیکھتے ساتھ ان کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو، میرے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں گڈ ٹو سی یو۔ اچھا یہ بتائیے گا جی کہ اچھا یہ تو مطلب احسن اقبال صاحب کی جو بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کم از کم، وہ پراپر لیڈر یا پاپولر لیڈر، دیکھیں لیڈر تو وہ ہے جو کہ عوام کے دلوں میں بسے، وہ پاپولر ہوگا تو لیڈر ہوگا، اور اگر وہ پاپولر نہیں ہے تو پھر لیڈر نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر جو پاپولر بھی ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو، شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اگر تو وہ کہیں جی کہ ظاہری بات ہے کہ 3 ٹائم کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، 1 دفعہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو امور سلطنت چلانا تو ان کو آتا ہے، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو حکومت تب ہی جب ان کے پاس حکومت آئے گی، الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جن کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ بہہ سکتی ہیں، اگر کوئی جو ہے اس حوالے سے کوئی ان کی اچیومنٹس ہو سکی تو۔ فی الوقت تو ابھی کہتے ہیں وہ دلی دور ہے، ابھی تو ان کو پہلے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن سے پہلے ان کو اپنے مقدمات ختم کرنے ہیں، مقدمات ختم کر کے تو پھر الیکشن جیت کر تو پھر حکومت آئے گی اور پھر ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ امید ہے حسن کہ وہ آپ کی یہ جو تشریح ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے کافی آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اور تاکہ وہ آپ نے جو ان کے جو کارکنان ہیں وہ مس گائیڈ نہ ہوں کہ پاپولر کیا ہے پراپر کیا ہے۔ اچھا چلیے غلام صاحب یہ پراپر ڈیلر اور پاپولر ڈیلر، کیونکہ آج کل ہر طرف ہمیں ڈیلوں کی خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سنائیں گے بھی کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی والے کون سی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ انہوں نے 16 مہینے حکومت کی ہے، ان کو پتا ہے کہ ڈیل میکنگ کس طرح ہوتی ہے، تو آپ بھی تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے گا، یہ جو ڈیل میکنگ ہے، پاپولر لیڈر، پراپر ڈیلر، پاپولر ڈیلر، یہ تھوڑی سی تشریح کر دیجیے گا، لوگ کافی پریشان ہیں۔ نہیں، ہمیں صرف 2 چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، آیا الیکشن ہو رہے ہیں اور فری فیئر امپارشل ہیں کہ نہیں ہے، ڈیل شیل کچھ نہیں ہے، عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں رکتی، 100 ووٹر ہے اس میں سے 80 ایک طرف پڑا ہوا ہے، تو 20 کو آپ 200 تو نہیں بنا سکتے، تو اس لیے مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ملک ہے، ان کو آنا چاہیے، اور وہ اگر ان کے ساتھ کوئی لوگ چلتے ہیں، کوئی پاپولیرٹی ان کو حاصل ہوتی ہے تو ہمیں تو کوئی مروڑ نہیں اٹھ رہے، لیکن اگر کوئی بیساکھیوں سے کام چلانا ہے آپ نے، جو بھی چلا رہا ہے، اور یہاں تو ایسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہا جی کوئی الیکشن نہیں ہونے، اسی 3 سال ہی وزیر نگران بیٹھے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، تو یہ کوئی اچھی خدمت نہیں کر رہے اس ملک کی یا قوم کی یا اداروں کی۔ چلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظرین حسن نے کہا نا گڈ ٹو سی یو، اب چلے میرے خیال میں جو چلے جاتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک ایکیوز بندہ تھا، لیکن اب ظاہر ہے اب جو پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں 3 دفعہ کے تاحیات قائد، وہ ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ اوفینڈر کے ساتھ ساتھ وہ مجرم بھی ہیں، مطلب ان کے اوپر ایک عدالتی فیصلہ آیا ہوا ہے، اس حوالے سے میں یہ بات نہیں کر رہا، محترم اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی وہ موجود ہیں، چونکہ جب تک نئی اسمبلی الیکٹ نہیں ہوگی اسپیکر رہتا ہے، ہینڈ اوور کرتا ہے جب نیا اسپیکر الیکٹ ہوتا ہے، تو محترم میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو تو انجا ہی لگتا ہے کوئی ڈیل ہی ہو رہی ہے، ڈیل کے حساب کتاب نال ہی کوئی ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات کی ہے وہ میں سن رہا تھا، خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب ماضی کی غلطیاں کر رہے ہیں، اب اتنی دفعہ انہوں نے یہ ساری ڈیلنگ کر لی ہے، ڈیل میکنگ کے ذریعے وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں، تو اب ایک دفعہ ذرا عوام کے جو ہے زور پہ بھی آئیں، سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں شاہ صاحب۔ یا نواز شریف کو ریڈ کارپیٹ ریسپشن ملے یا ان کا ہیلی کاپٹر اسٹیج پہ اترے
हमें कोई एतराज नहीं, मगर आवाम को जरूर एतराज होगा, मुखालफों को जरूर एतराज होगा कि ये रिसेप्शन कैसे क्यों कर दी जाती है। मगर कम से कम ये एहसास कहीं न हो कि ये इलेक्शन प्री प्लान है और बैक डोर से कोई तयशुदा प्रोग्राम है। तो हम मियां साहब का भलाई के लिए कह रहे हैं कि सादगी से आके कोर्टों को फेस करके मुकाबले के लिए तैयार होकर आ जाए। तो आज एक नई तरह की बात उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते खुद को इतना एक्सप्लाइट न करो कि लोग कल कहें कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के आ रहे हो। एक तो हसन अय्यूब साहब ये बताइए, आपका वीजा लग गया या नहीं लगा, और जाहिर है आप दुबई आपका जाने का प्लान है, उसके ऊपर बात कर दीजिएगा, और साथ में आप भी जाके उनको समझाएं जनाब आला ये क्या कर रहे हैं आप, जो है क्यों इस तरह की डील कर रहे हैं। शाह साहब की आपको बात समझ आई कोई? पता नहीं शाह साहब की बात, वो क्या डील की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अब नवाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे तो रुकावटें बजाय इस वक्त जो है वो कोई दिखाई नहीं दे रही उनके रास्ते में। उसकी वजूहात हैं, इसका लीगल बैकग्राउंड भी है। अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जिनको उनको बाहर जाने की इजाजत दी थी, वो फैसला आज भी इंटैक्ट है। वो जस्टिस बाकिर नजफी साहब की सरबराही में वो 2 रुकनी बेंच था, डिवीजनल बेंच था। तो जब वो फैसला इंटैक्ट है और जो पीरियोडिकल जो रिपोर्ट थी वो सबमिट भी हुई हैं और वो जजेस ने पढ़नी भी थी, यानी उन जजेस ने जो जिस बेंच ने दिया था उन्होंने पढ़नी भी थी, और उन्होंने उस फैसले में ये भी लिखा था कि अगर नैब या गवर्नमेंट को लगे कि ये अपनी जो बेल है इसको मिस यूज कर रहे हैं तो फिर अदालत से रुजू करें। तो क्वेश्चन ये है कि पीटीआई की हुकूमत पहले उस्मान बुज़दार साहब की 2 साल रही, फिर उसके बाद तकरीबन 6-8 माह जो है वो परवेज इलाही साहब की पंजाब गवर्नमेंट रही, उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया? फिर नैब के भी जो उस वक्त करता धरता थे या प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने क्यों नहीं रुजू किया? अगर वो मिसयूज किया था तो नवाज शरीफ साहब की जो उनको वो कहां से गए थे मुल्क से बाहर? ही वॉज हॉस्पिटलाइज। तो अभी जो आप मामला आपको मैं बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का मामला इतना पेचीदा नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है कि हिफाजती जमानतें मिलती हैं नवाज शरीफ साहब को, यानी 100 में से मुझे बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर 1% भी इम्कान नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब को पहले हिफाजती जमानत ना मिले, और हिफाजती जमानत के बाद बहरहाल उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और अब ये स्वाबदीद होगी हाई कोर्ट की कि वो उनको जेल भेजते हैं या जमानत मंजूर करते हैं, या जो उनकी सेंटेंस है उसको जो है वो कलअदम करार दे देते हैं। लेकिन उनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खुद को पेश करना है। 3-4 दिन की जो मोहलत जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, उनकी बात दुरुस्त है, 1% भी इम्कान नहीं है कि उनको हिफाजती जमानत ना मिले। चलिए नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये जो 100% इम्कानात बता रहे हैं हसन अय्यूब साहब, अब जाहिर है चांस तो 1% भी हमेशा रहता ही है किसी ना किसी, ये जो कोई भी वाकया होना होता है फ्रिक्शंस के अंदर भी, अगर वो अगर अपोजिट साइड के जो चांसेस हैं वो अगर सही साबित हो जाएं तो फिर मामला जाहिर है बिगड़ सकते हैं। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, पिछले दिनों में एक स्टोरी देख रहा था, अब -1 से -2 की बातें होना शुरू हो गई हैं, और अंसार बाची साहब की स्टोरी थी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि जाहिर है हसन तो बता रहे हैं कि जी कोई चांस ही को नहीं है कि जी उनको प्रोटेक्टिव बेल ना मिले, लेकिन ये एक बड़ा ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड जिस अंदाज से वो गैर मामूली अंदाज से मुल्क से बाहर गए थे, उसी तरह गैर मामूली अंदाज से मुल्क के अंदर वापस आ जाएंगे, जिस तरह शाह साहब भी बता रहे थे। तो आप क्या देख रहे हैं लाहौर के अंदर माहौल बनता हुआ आने वाले दिनों में? भाई पहले इलेक्शन तो कराए ना, -1 या 2 या 3 क्या कर रहे हैं आप कि ये डील होगी वो डील, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही। इनके लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं कि हम तो ये 3 साल के लिए बैठे हैं, और फिर जो उनके साथ अफसर लगे हुए हैं वो भी इसी तरह के पहाड़े पड़ रहे हैं। तो अच्छा हसन, ये जो स्टोरी हाँ ये गुलाम हुसैन साहब जिस स्टोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन शायद 3 साल तक नहीं होंगे, मुझे तो यही समझ आ रही है जो साहब ने जो बात की है जी। आपके पास भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि शायद ये जो मामला लटक सकता है इंतखाबात का? देखिए मतलब वो कहते हैं कि कोई भी पेशन गोई करने से पहले देखा जाए मौजूदा हालात के मुताबिक। आज के हालात में तो ऐसे इम्कानात बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी के एंड में इंतखाबात हो जाएंगे, और जो बात आपने कर रहे थे ना कि अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि -2 के हवाले से, तो -2 हो जाएंगे। -2 तो इस वक्त हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की 2 सजाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर -2 की जगह -1 हो जाएगा। अभी इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं, दोनों इलेक्शन कंटेस्ट करने से नाअहल हो चुके हैं।
اب ان کی نااہلی اگر کسی ایک کی بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر -1 رہ جائے گا، پھر اگر -1 بھی اگر دونوں کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو 0 لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گی. لیکن بظاہر اس وقت جو ریالٹیز بتا رہی ہیں وہ -1 یا -2 میرے خیال میں اگر عوام کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیا جائے گا تو بہت بہتر ہے، سب لوگوں کو ایکسیپٹ بھی ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.